अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। हमास ट्रंप के 20 नकाती मंसूबे पर मशरूत रजामंद, गजा पीस प्लान पर डेडलॉक कैसे खत्म होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू हमास से मुज़ाकरात करने पर आमादा होंगे? मुआहदे पर दस्तखत करने वाले 8 मुस्लिम ममालिक डेडलॉक खत्म करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? अगर इसराइल गजा पर हमला जारी रखता है तो क्या इसको अमेरिका की हमायत हासिल रहेगी? अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 29 सितंबर को पेश किए जाने वाले 20 नकाती मंसूबे के 5 रोज बाद हमास की तरफ से मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है और इसने फलस्तीन में क़याम अमन के लिए पीस प्लान के बेशतर नकात को तस्लीम कर लिया, जबकि मुतराज़ा नकात पर मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इज़हार किया है। इसके बावजूद ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ्री कैन में इस मामले पर डेडलॉक पैदा हो गया है। ट्रंप के 20 नकात में से हमास ने सिर्फ 7 नकात पर इत्तेफाक किया, जिसमें जंग बंदी, यरगमालियों की वापसी, कैदियों का तबादला, गजा का इल्हाक न करना, इसराइली दस्तबरदारी, नकल मकानी और इंसानी इमदाद शामिल हैं, जबकि बाकी 13 नकात जिसमें हमास को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करना नुमाया है के अलावा गजा दहशतगर्दी से पाक जोन बनाया जाएगा, बैनुल-अक़वामी स्टेबलाइजेशन फोर्स का क़याम और हमास का हुकूमत में कोई किरदार ना होना, गजा पर बैनुल-अक़वामी निगरानी, सरमायाकारी, डायलॉग मैकेनिज्म, सरहदी कंट्रोल, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, तामीर नौ जैसे नकात शामिल हैं जिस पर हमास को सख्त एतराज़ात हैं, जिसके लिए वो मुज़ाकरात करना चाहता है। लेकिन ये मुज़ाकरात कौन करेंगे? कतर और मिस्र या वो तमाम ममालिक जो 23 सितंबर की न्यूयॉर्क की मुलाकात में मौजूद थे और उन्होंने इस वक्त 20 नकात पर इत्तेफाक राय किया था और बकौल ट्रंप इस पर उन्होंने दस्तखत भी किए थे, लेकिन बाद में पाकिस्तान समेत कई मुल्कों ने इस पर एतराज किया कि ये नकात मिनोअन वो नहीं हैं जिस पर उन्होंने इत्तेफाक किया था। दूसरी जानिब अल जज़ीरा ने ज़राए के हवाले से बताया है कि फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने अमरीकी सदर के जंग बंदी मंसूबे पर साल्सों को अपना जवाब जमा करवा दिया है, जबकि तंजीम ने सोशल मीडिया पर अपने पॉलिसी बयान में जारी किया है जिसमें लिखा है कि हमास इसराइल की गजा पर जंग खत्म करने और इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला के बदले तमाम इसराइली कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार है, जिनमें हलाक शुदगान की बाकियात हवाले भी की जाएंगी। जबकि हमास ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस मुस्तरद करते हुए कहा है कि हमास गजा के इंतजामिया एक ऐसे आज़ाद और गैर जानिबदार इदारे के हवाले करने पर राजी है जो फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल हो। इस इदारे की तश्कील कौमी इत्तेफाक राय और अरब और इस्लामी हमायत की बुनियाद पर की जाएगी, जबकि ट्रंप के प्लान का पॉइंट नंबर 9 में यह कहा गया है कि गजा में एक ऐसी गैर सियासी कमेटी और अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी जिसमें टेक्नोक्रेट्स और फलस्तीनियों के अलावा बैनुल-अक़वामी माहिरीन भी शामिल होंगे और इस कमेटी की निगरानी बोर्ड ऑफ पीस करेगा, जिसकी सरबराही डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। दूसरी जानिब हमास ने अपने बयान में कहा है कि सदर ट्रंप की तजवीज़ में गजा के मुस्तकबिल और फलस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ से मुतल्लिक जो दीगर नकात शामिल हैं वो एक मुश्तरका कौमी मौक़िफ़, बैनुल-अक़वामी कवानीन और करारदादों के साथ जुड़े हुए हैं। इन मामलात को एक जामिया फ़लस्तीनी कौमी ढांचे के तहत हल किया जाएगा, जिसमें हमास अपनी जिम्मेदाराना शिरकत और किरदार अदा करेगा। और बयान में मज़ीद कहा गया है कि हमास मामले की तफसीलात पर बातचीत के लिए सालसों के जरिए मुज़ाकरात के लिए शामिल रहेगा। हमास ने ट्रंप मंसूबे के बाज़ नकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है, जिसमें अबूरी हुकूमत की क़यादत डोनाल्ड ट्रंप और साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर को सौंपने का नुक्ता भी शामिल है। हमास के मुताबिक टोनी ब्लेयर की शमूलियत ख़ास तौर पर नाकाबिल कबूल है क्योंकि वो माजी में इराक पर हमले में मुलव्विस रहे हैं। और हमास के सीनियर रहनुमा ने अल जज़ीरा से बात करते हुए कहा कि वो बोर्ड ऑफ पीस को मुस्तरद करते हैं। हमास कभी किसी खैर फ़लस्तीनी को फ़लस्तीनियों का कंट्रोल देने की इजाज़त नहीं देगा। हमास को गैर मुसल्लह करने का मामला भी तनाज़ा का बायस बनेगा। ट्रंप और नेतन्याहू का मुतालबा है कि हमास फौरी तौर पर हथियार डाल दे, लेकिन हमास ने कहा कि वो इस मौजू पर बातचीत करने के लिए तैयार है। हमास के सीनियर रहनुमा ने मजीद कहा कि यरगमालियों की रहाई में सदर ट्रंप की जानिब से दी जाने वाली 72 घंटे की डेडलाइन से ज्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि मौजूदा हालात में यह डेडलाइन गैर हकीकत पसंदाना है क्योंकि जमीनी हकायक मुख्तलिफ हैं। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में हमास के बयान को मुज़ाकरात के लिए नई खिड़की खुलने से तशबीह देते हुए कहा है कि बॉल अब ट्रंप की कोर्ट में है और अगले 48 घंटे अहम हैं क्योंकि हमास के मुआहदे से मुतल्लिक
کچھ تحفظات ہیں اور کچھ نکات اور وضاحت طلب ہیں، کیونکہ حماس یہ نہیں چاہتی کہ غزہ کو بڑے فلسطینی تناظر سے کاٹ دیا جائے، اور اس کی وجہ سے ٹرمپ کا وہ منصوبہ ہے جس میں مغربی کنارے اور غزہ کی دوبارہ وحدت کا کوئی نقشہ پیش نہیں کیا گیا۔ حماس کی جانب سے اس غیر معمولی مثبت پیش رفت کو عالمی برادری نے سراہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ حماس کے تازہ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دیر پا امن کے لیے تیار ہیں، اور اس حوالے سے اسرائیل کو فوری طور پر غزہ پر بمباری روک دینی چاہیے تاکہ یرغمالیوں کو فوری اور محفوظ طریقے سے نکالا جا سکے، کیونکہ موجودہ صورتحال میں ایسا کرنا انتہائی خطرناک ہوگا۔ جبکہ اپنے ویڈیو پیغام میں صدر ٹرمپ نے ان ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس کام کو ممکن بنانے میں مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا دن ہے، ہمیں بڑی مدد ملی ہے۔ اس ڈیولپمنٹ سے پہلے صدر ٹرمپ نے حماس کو انتہائی سنگین دھمکی دی تھی۔ خبرساں ادارے رائٹرز کے مطابق ٹرمپ نے اپنے پیغام میں فلسطینی تنظیم کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ حماس کے پاس معاہدہ کرنے کا یہ آخری موقع ہے۔ معاہدے پر دیگر ممالک دستخط کر چکے ہیں۔ اگر اس آخری موقع کے باوجود بھی معاہدہ طے نہیں پاتا تو حماس کے خلاف ایسا قیامت خیز طوفان ٹوٹ پڑے گا جو اس سے قبل اس نے دیکھا نہ ہوگا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے بھی حماس کے بیان پر کہا کہ برطانیہ پائیدار امن کے لیے مذاکرات کی حمایت کرتا ہے۔ فریقین کو چاہیے کہ اس معاہدے پر فوراً عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ فرانسیسی صدر نے ایکس پر لکھا کہ تمام یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ بندی اب دسترس میں ہے۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ یہ منصوبہ اس تنازع میں امن کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ نے حماس کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ حماس کا رد عمل غزہ میں فوری جنگ بندی کے قیام کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ حماس کے بیان پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس سے جنگ بندی کی نئی راہ ہموار ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ اور مسلم ممالک کا شکر گزار ہوں۔ پاکستان تمام برادر ممالک کے ساتھ مل کر امن کے لیے کام کرے گا۔ الحمدللہ فلسطین میں جنگ بندی کے قریب ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے فریقین سے مطالبہ کیا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر غزہ سے جاری المناک تنازع کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح قطر، مصر اور کینیڈا نے بھی حماس کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ادھر بی بی سی نیوز نے حماس کی پیش رفت کے حوالے سے جب غزہ کے شہریوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ خواب ہے یا حقیقت۔ دوسری جانب الجزیرہ نے اسرائیلی میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو ٹرمپ کے بعض بیانات پر کافی حیران ہیں، خاص کر کے انہوں نے اسرائیل سے غزہ پر بمباری روکنے کا مطالبہ کیا۔ الجزیرہ کے مطابق نتن یاہو چاہتے ہیں کہ حماس کے بیان پر رد عمل اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار کیا جائے اور اسے کسی مثبت پیش رفت کے طور پر نہ دیکھا جائے۔ نتن یاہو کو اس معاہدے پر اپنی اتحادی جماعتوں سے بات کرنی ہے اور آخرکار اسے ووٹنگ کے لیے پیش کرنا ہوگا۔ تاہم اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے کہ نتن یاہو کے پاس ایک سیاسی حفاظتی سہارا موجود ہے، یعنی اگر ان کی دائیں بازو کی اتحادی جماعت کے کچھ اراکین اس معاہدے میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو اپوزیشن جماعت آگے بڑھ کر ایک قسم کی قومی اتحاد کی حکومت تشکیل دے سکتی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹر نے جب اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ سے بات چیت کی جنہوں نے بمباری روکنے سے متعلق امریکی صدر کے موقف کی مکمل حمایت کی تھی، دوسری جانب حماس کے منصوبے پر نیب رضامندی کے باوجود اسرائیل کی بربریت جاری ہے اور اس نے 24 گھنٹوں کے دوران 27 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ صہیونی فوج دھماکہ خیز ریموٹ کنٹرول گاڑیوں کے ذریعے بھی غزہ کی بستیاں تباہ کر رہی ہے۔ جبکہ امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیل اپنی کارروائیاں دفاع میں تبدیل کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ایک انتہا پسند وزیر جو قومی سلامتی سے متعلق ہیں، وہ جیل میں بند گلوبل فلوٹیلا کے یرغمالیوں کو دکھاتے ہوئے انتہائی تکبر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دہشت گرد ہیں جن سے متعلق انہیں وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ انہیں پکڑ کر جیل میں رکھیں گے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خورشید محمود قصوری صاحب، سابق وزیر خارجہ، مستند نام پاکستان کا۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو حماس کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، ایک تو اس نے کہا کہ ہم ہتھیار نہیں چھوڑیں گے، پھر ان کا کچھ دن پہلے جو انٹرنیشنل جریدوں پہ بھی انٹرویوز چھپے حماس کے رہنماؤں کی جانب سے، تو انہوں نے حوالے دیے کہ مزاحمتی تحریک کے دوران تو اس طرح نہیں ہوتا کہ ہتھیار ہم چھوڑ دیں۔ اب مجھے آپ سے یہ سمجھنا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو خیر مقدم کیا، انٹرنیشنل ورلڈ بھی خیر مقدم کر رہا ہے، آپ کی دانست میں یہ بریک تھرو ہے بہت بڑا، یا کوئی ڈیڈ لاک برقرار رہے گا، یا یہ معاملات آگے بڑھتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ فرسٹ ٹیک سر۔ دیکھیے، ایک دھندلی سی جھلک ہے
امید ہے کہ بہتر دن آئیں گے یہ، لیکن دھندلی سی، اس کی ایک وجہ ہے، میں وہ تو نہیں کہوں گا فیض صاحب کی زبان میں وہ کیا تھا کہ یہ وہ صبح تو نہیں جس کا ہمیں، تو میں یہ کہوں گا کہ اس لیے میں نے دھندلی کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی 10 منٹ پہلے تک انٹرنیشنل نیوز فالو کر رہا تھا، 10 منٹ لیٹسٹ، اس میں بھی اسرائیل نے ان کے بندے مارے ہیں۔ ابھی ٹھیک ہے چیف آف جنرل سٹاف کا ادھر بیان آیا ہوا ہے کہ جی یہ جو ہے ہم وہ آرڈر ایکسیکیوٹ کریں گے، پولیٹیکل ایجنسی ہے وہ ایرا وغیرہ، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے، لیکن اس میں ایک چیز جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تھوڑی سی سیریسنس اس لیے نظر آ رہی ہے کہ جو انہوں نے معافی منگوائی ہے نا قطر سے اسرائیل کی، یہ کبھی ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ خوشی سے راضی ہو جائے معافی مانگنے پہ، کیونکہ اس سے پہلے وہ کہتے ہم کریں گے جدھر بھی ہوں گے حماس والے، ہم کرتے جائیں گے حملہ، صرف قطر میں نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی۔ تو ایک تو میں دیکھ رہا ہوں کسی طرح سے کوئی لچک نظر آ رہی ہے، تو اسرائیل نے یہ لچک تو ضرور دکھائی ہے۔ پھر کیا ان کے کیریئرز پہ اثر پڑے گا، میں ایک اور زاویہ دیکھ رہا ہوں، اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیس ہے، آج میں دیکھ رہا تھا، میں جانتا تھا جب میں فارن منسٹر تھا سینیٹر لنڈزے گریہم کو میں پرسنلی بھی جانتا تھا، وہ ریپبلکن پارٹی میں ایک بہت اہم آواز ہیں، انہوں نے کچھ پریزیڈنٹ ٹرمپ مجھے جو سمجھ ہے خطرہ دلایا کہ انہوں نے کہا یہ وہ چیز تو نہیں حماس نے ایکسیپٹ کی بلکہ اس نے ریجیکٹ کی، کم از کم مجھے تو یہی سمجھ آیا تھا ان کی باتوں سے، جس کا مطلب ہے کہ ریپبلکن بیس جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس میں کچھ رسک لے رہے ہیں، اور جہاں تک غزہ ہے میں اپنی بات کی، حماس بہت بڑا رسک لے رہا ہے۔ حماس نے شروع میں ریجیکٹ کیا تھا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ہتھیار بھی چھوڑ دیں سب کچھ ہو جائے، اب کیونکہ سارے ہی لچک دکھا رہے ہیں، مسلمان ملک بھی لچک دکھا رہے ہیں، اور پہلے انہوں نے جو 21 پوائنٹ کیا تھا اس میں کچھ گند مچا دیا کہ نیتن یاہو نے، اب نیتن یاہو پہ جو پریشر پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو رائٹ ونگ ہے وہ بھی ناراض ہے اس سے، اگر ہر بندہ ناراض ہو تو مجھے یاد ہے کہ یوکرین وار سے پہلے ابھی تو جنگ نہیں شروع ہوئی تھی، میں فالو کر رہا تھا ہینری کیسنگر صاحب کو کہ کیا ممکنہ حل ہے، تو ان کا ایسا حل ہونا ہوگا جو کہ کسی کے لیے بھی کوئی بڑی خوشیاں نہیں لائے گا اس پہ، لیکن سب کو برابر کا پین ہوگا، یعنی کہ جب ایسی اس قسم کی صورتحال ہو تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ برابر کا نہیں تو تکلیف دونوں طرف ہو، خوشی کے اظہار تو آپ کو کہیں بھی نہیں نظر آئیں گے کہ امریکہ خوش ہو جائے اور فلسطین تھی کسی صورت میں خوش نہیں ہو سکتے، اسرائیل کی جو خوشی تھی وہ تو یہ تھی ٹوٹلی تباہی ہو جائے فلسطین کی، تو اس میں ایک تھوڑی سی جھلک نظر آ رہی ہے کہ جو مرضی پارٹیز کہیں ان کا ذہن سمجھنے کے لیے ان کے ایکشنز دینا ہوتا ہے، اور اس ایکشن میں ہمیشہ کانٹرڈکشن آخر وقت تک رہتی ہے جب تک معاملے کلیئر نہ ہوں۔ تو جواب یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج کہا ہے، حالانکہ فلی انہوں نے ایکسیپٹ بھی نہیں کیا تھا حماس نے، انہوں نے اپنی طرف سے وکٹری ڈکلیئر کر دی ہے، ان کا بہت اچھا ہے یہ ہو گیا وہ، اور امریکہ میں کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جیسے راشو جاپانیز وار 1904 کی پریزیڈنٹ تھیوڈور روزویلٹ نے ختم کرائی تھی اور اپنا تاریخ میں مقام لکھ لیا تھا، بقول ان کے وہ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب اتنی ہوپس آپ نے ریز کر دی ہیں امریکہ میں بھی، اور جو ڈیموکریٹس ہیں ان کی تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو قطعاً کوئی پرواہ نہیں، اس کا تو اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ خلاف ہو گئی ہے غزہ وار کے، یورپ کے میرا خیال 70% لوگ خلاف ہیں، تو لیکن اگر آج وہ کمپرومائز کرنے پہ تیار ہیں اپنے رائٹ ونگ بیس پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے معافی بھی منگوا لی، تو کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے جو کہ نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک، مجھے جو آپ سے سر سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 21 نکات تھے بعد میں 20 ہو گئے، ہمارے ساتھ ہی بات کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے بڑی ریلیونٹ بات کی تھی کہ یہ بیسیکلی لیک ہوئے ہیں اور 20-21 بھی نہیں ہے، یہ جہاں جہاں چھپے ہیں وہ اتنے ہی ہیں، وہ بڑی ریلیونٹ آپ کی بات تھی، درست بات تھی،
میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس جو روڈ میپ تھا اس کا تو بنیاد ہی یہ تھی کہ حماس جو ہے وہ ہتھیار چھوڑے گی، لیکن انہوں نے پھر 13 جو نکات ہیں جن کا ذکر ہی نہیں حماس نے کیا اپنے سٹیٹمنٹ میں. انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی جو اسٹیبلائزیشن فورس ہونی تھی اس کے قیام سے بھی انکار کیا. پھر انہوں نے کہا کہ حماس کا حکومت میں کوئی کردار نہیں ہوگا. غزہ پر بین الاقوامی نگرانی والے معاملے سے بھی انکار کیا. سرمایہ کاری کا علاقہ، اس کے بعد ڈائلاگ میکانزم، حماس کا غیر مسلح ہونا جو آپ سے بات بھی ہم کر رہے تھے، سرحدی کنٹرول، فال بیک پلان، ٹیکنوکریٹک حکومت کا قیام، یہ ساری وہ چیزیں. تو اس میں بہت بڑے پیمانے پر وہ چیزیں ہیں جن پر حماس کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں. تو مذاکرات کرنے ہی تو دوحہ میں بیٹھے تھے جہاں حملہ کر دیا تھا اور وہ امریکہ کے اشیرباد سے ہی حملہ ہو گیا تھا. تو اب جب مذاکرات ہوں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سارے سٹیک ہولڈر آن بورڈ آ چکے ہیں، اب فضا ڈیفرنٹ ہوگی، اور نتن یاہو وہ پھر ان سارے معاملات میں کہاں کھڑے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ پہلی چیز تو مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ نیگوشیشنز شروع ہو رہی ہیں. ایسے نہیں ہے جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پروکلیم کر دیا ہے، لیکن یوں ضرور ہے کہ شروع ہو رہی ہیں. اسے میں نے کہا دھندلی سی چیز ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ ہی کلیئر ہوگا. یہ شاید کوئی بری بات نہیں ہے جب اتنی انٹرنچ پوزیشنز ہوں لوگوں کی. آپ یہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ وہ راتوں رات کلا بازی کھا جائیں گے. ابھی جو ہے سب سے بڑی جو کمپرومائز کی ہے حماس نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اقتدار چھوڑنے کو تیار ہیں to a stabilization force consisting of Palestinians who I think ان کے words ہیں who reflect national consensus. اب نیچرلی یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا تو نہیں لکھا تھا نا، حالانکہ جو اوریجنل 21 تھا وہ اسپرٹ تقریباً وہی ہے جو اب یہ کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گنجائش ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ایک دم 8 ملکوں نے ویلکم کیا، حالانکہ ان کے ملک کے عوام خلاف تھے. پاکستان میں بھی بڑے ایکسپلینیشن دینے پڑے، فارن منسٹر صاحب کو بھی، پرائم منسٹر صاحب نے بھی کچھ بیانات دیے ہیں. اسی طرح دنیا کے ہمارے 2-3 ملک ہیں جو اس میں ڈیموکریٹک آپ کہہ سکتے ہیں جن کو آنسربل ہے. ایک انڈونیزیا ہے، ایک ترکی ہے. تو جن ملکوں کی ایک آبادی ہے، نمبر 2 ان کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے. اگر انہوں نے بھی یہ رسک لیا کہ ان 20 کو ویلکم کیا تو میں پھر تجزیہ ہی کر سکتا ہوں، اور تجزیہ مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کے، میں اپنے الفاظ میں کہوں گا، یہ ان کے الفاظ میں نہیں، کہ بھائی فلسطینی اگر زندہ ہوں گے تو فلسطین کی ریاست بنے گی نا. تو وہ جو پہلی چیز ہے اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی یہ جنگ روکیں گے، تو اگر زندہ رہیں گے تو ہوگی. نمبر 2 اگر فلسطین کی جو ٹیریٹری ہے وہ رہے گی تو فلسطین کی ریاست بنے گی نا. تو پہلے تو یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ ختم ہی ہو جائے گی، وہ ضم کر لیں گے ویسٹ بینک کو. تو بھی ویسٹ بینک کو تو اگر ضم کر لیتے تو رہتا ہی کچھ نہ. ان ادر ورڈز کہ نہ فلسطین کی آبادی رہتی، نہ فلسطین کی ٹیریٹری رہتی، تو آسمان پہ فلسطین نے بننا تھا. اس کی بنیاد پر 8 مسلمان ممالک انڈر پریشر تھے کہ کم سے کم فلسطین کی دھندلی سی شکل نظر آئے تاکہ آئندہ وقت میں حالات کو بہتر کیا جا سکے. کیونکہ اتنی ویکنس آپ کی ہے، آپ کو پوزیشن آف سٹرینتھ میں نہیں ہے. یہ تو ایسی ہے کہ میں جیسے اقبال کو کہتے ہیں نا کہ تقدیر کے قاضی کا ہے فیصلہ یہ ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اور اسی طرح لارڈ بائرن نے بہت کچھ لکھا ہے اس کے اوپر، لیکن وہ تو خیر گریس کو اسی طرح سے اس کی ہمتیں بڑھا رہے تھے. تو جتنے جو پوئٹس ہیں کم سے کم وہ سب یہ چیز سمجھ چکے ہیں کہ بھئی اگر آپ بہت ہی کمزور ہو تو آپ کی پھر زیادہ چلتی نہیں. اور ریال پالیٹک جو ہے جس کو میں نے ڈیل کیا ایز فارن منسٹر، اس میں بھی یہی ہے کہ وہ چیزیں تو نہیں ہوتی. مثلا میں نے افغانستان امریکہ سے ڈیل کر رہا تھا، امریکہ ہم پہ چڑھائی کیے جاتا تھا، ہم جو کریں کہتا تھا آپ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. ہم کہتے تھے نہیں کھیل رہے ہم تو، کیونکہ ہمیں مصیبت تھی، ہم نے اپنا بھی دفاع کرنا چاہتا. امریکہ اپنی دفاع چاہتا تھا 100%، اس کو نہیں پرواہ تھی کہ پاکستانی کتنے مر رہے ہیں. تو یہ آسان نہیں ہوتا. تو جو 8 مسلمان ملکوں نے باوجود اس کے کہ 21 کے 20 رہ گئے، اور 20 میں بھی دھندلا دی گئیں 2 چیزیں.
ایک دھندلا دی گئی ریاست فلسطین یہ ختم نہیں کیا گیا. اگر ختم ہوتا تو کہانی ختم ہو جاتی, لیکن جو اس میں ifs and buts کر دیے گئے کہ جی پیلسٹینین اتھارٹی جب اس قابل ہو جائے گی وہی ہو جائے گی تو اس کا کون جج کرے گا, وہ بھی نہیں جواب دیا گیا. پھر اس میں یہ اس قسم کی چیز تھی کہ جناب جو ان کی اسرائیلی وڈرا کریں گے, ہاں کریں گے, لیکن جب یہ ہو جائے گا بھائی یہ کون فیصلہ کرے گا؟ کوئی ایسی باڈی ہے, یا تو ایسی باڈی آپ دیکھیں گے بنے گی, کیا صرف یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ٹونی بلیئر صاحب فیصلہ کریں گے؟ میرا خیال ہے پس پردہ ایسی باتیں ہوں گی کہ کچھ ایسے بندے بھی ہوں جو کوئی فلسطینیوں کا یا عربوں کا بھی خیال رکھتے ہوں اپنے دل میں. تو یہ بڑے ifs and buts ہیں, لیکن ان ifs and buts کو دیکھتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک بگننگ ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ روز صبح دل چاہتا تھا کہ ٹی وی کے سامنے آ کے میں بند کر لوں, سمجھ نہیں آتا تھا کروں کیا. جب خبر سناؤ, اب تو یہ تھا پہلے الجزیرہ تھا, پھر بی بی سی اور CNN بھی ہو گیا کہ پہلی تصویریں وہ آ رہی تھی. وہ اس لیے میں نے کہا فلسطینی زندہ رہیں گے تو کچھ ہوگا نا. اچھا پھر آج الجزیرہ دکھا رہا ہے تصویریں, میں بی بی سی CNN کی نہیں بات کر رہا, کہ لوگ خوشی منا رہے ہیں. او بھئی خوشی منا رہے ہیں, ان کی جانیں خطرے میں ہے نا. باہر سے تو نعرے لگ رہے ہیں کہ بالکل آپ نے کمپرومائز کر لیا ہے, جو 8 مسلمان ملک ہیں. ہاں کیا ہے کمپرومائز, پر کریں کیا؟ آپ اتنی طاقتور, آج پوزیشن پتہ کیا ہے کہ کوئی ملک ان میں سے یہ ہمت نہیں کر رہا کہ اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دے. اس کی وجہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پر کہا بھی میرے ہاتھ تو اب میں تو نکل گیا, اب جو ہوتا ہے ہو. تو بھئی اگر ہوتا ہو یا تو آپ میں اتنی طاقت ہو, ہاں کیا اس طاقت کے آثار ہیں؟ ہاں پہلی طاقت آثار نمودار ہوئی ہے, لیکن اس کو وقت لگے گا. سعودی پاکستانی ڈیل جو ہے وہ پہلا ایک ایسا قدم ہے کہ لگ رہا ہے کہ عربوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ جناب دولت سے کام نہیں بنے گا. جب اسرائیل آتا ہے چپت مار کے چلا جاتا ہے یہ, اور پھر کچھ 8 ملکوں پہ اس نے حملہ کیا, 7 پہ. اٹ ہیز اٹیکڈ 7 مسلم کنٹریز. کیا آپ نے اس کا بگاڑ لیا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ 8 مسلمان ملک جو پیچھے پڑے ہیں ان کو یہ ساری چیز کا ادراک ہے, بجائے ہے کہ میں کرٹیسائز نہیں کرتا جاؤں. ہاں میں تو مسلم لیگ سے وابستہ ہی نہیں, میں تو بڑی آسانی سے کرٹیسائز کر سکتا ہوں, لیکن میں تو فورن منسٹر بھی رہا ہوں. سو I have to be responsible, I have to put myself in that state. کریں کیا؟ فلسطینیوں کو مرنے دیں یا میں اتنی طاقت ہو. ہاں ایک اور چیز اچھی ہوئی ہے کہ یہ جو گلف کوآپریشن کاؤنسل ہے, پہلی دفعہ اس میں خبریں آئی ہیں کہ ان کا کوئی ڈیفنس میکزم ہے بھی اور کلیکٹیو, اور وہ آپریشنلائز ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہونے لگی ہیں اس کا آہستہ آہستہ اثر ہوگا, اور اسرائیل پہ تو ڈیفینیٹلی اثر ہوگا. یہ جو پاکستان سعودی ڈیل ہے یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. کسی وقت اب بات کریں گے تو اس پہ کر لیں گے. اس نے تو سارا کا سارا معاملہ جو میں نے پہلے دن پریڈکٹ کیا تھا 4 ڈے وار میں کہ ٹوٹل جیو اسٹریٹجک سچویشن چینج ہو جائے گی, ثابت ہو گیا کہ ہو گئی ہے. تو اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ بڑی نیگیٹو چیزیں آ رہی ہیں, لیکن کچھ چھوٹی موٹی پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں, اور چھوٹی موٹی گنوا دوں کہ فلسطین کے لوگ زندہ رہیں تو ہوگی, فلسطین کا لینڈ زندہ رہے تو ہوگا, اور کوئی ہیومینیٹیرین ایڈ جائے اس کے بھی چانسز ہیں. تو یہ کوئی آئیڈیل سلوشن تو ہے ہی نہیں, ایسا ہوتا بھی نہیں کبھی. اچھا ابھی اپوزیشن میں ہو بالکل ہو سکتا ہے, حماس کا جو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. میاں صاحب حماس کا جو ہے آٹا گند یہ ہلدی ہے, اس کا کوئی اردو ہے مجھے ترجمہ نہیں کر سکتا میں, لیکن یہ ایک ملک کی بات نہیں ہے, یہ 8 ملک ہیں اور یہ سب پریشر میں ہیں. اور جو خاص طور پر ترکی, انڈونیزیا اور پاکستان جن کی بڑی بڑی آبادیاں, اور سعودی عرب, کیونکہ سعودی عرب کی آبادی ہے, مصر کی تو بہت بڑی آبادی ہے, لیکن مصر کے نے تو پہلے ہی کیمپ ڈیوڈ ایکارڈز کیے, کیونکہ اس کو پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اس کا 73 میں بھاری ہاتھ تھا, وہ اسرائیل کو اچھی پٹائی کر رہا تھا. جب پٹائی ہو رہی تھی تو امریکہ کود گیا اور اس نے ایسی ایڈ کی کہ اس کے نتیجے میں کیمپ ڈیوڈ ایکارڈز ہو گیا ہے. تو ایجپشنز تو سب سے پہلے سمجھ گئے کہ بھائی ہماری طاقت اس سے بڑھ کے نہیں کہ ہم اسرائیل پہ حملہ کریں, بچانے کے لیے آ جائے گا امریکہ. تو یہ دیز آر گراؤنڈ ریالٹیز, دیٹس آل. قصوری صاحب اس میں یہ گائیڈ صرف کر دیجئے کہ اب حماس کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد نتن یاہو کا ممکنہ رد عمل کیا آ سکتا ہے, ایک بات. دوسرا جو حماس نے کہا کہ جو بین الاقوامی
قوانین اور قراردادوں سے معاملات جڑے ہوئے ہیں. فلسطین کا جو فیصلہ ہے ان کے مطابق اور اس روشنی میں کیا جائے, اس معاملے پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے پلیز. دیکھیے, کوئی بھی ریاست, جب کوئی بھی پارٹی, جب پاکستان نیگوشیٹ کرتا ہے انڈیا کے ساتھ, حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا انٹرنیشنل پوزیشن ہے, کتنا ویٹو آ جائیں گے, تو ہم بات تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن سے ہی کرتے ہیں نا, اور تو کسی چیز سے نہیں کرتے. لیکن فیلڈ مارشل ایوب خان, بلکہ فیروز خانون اور لیاقت علی خان, میں نے سب سٹیٹمنٹس اپنے بک میں ریکارڈ کیے ہیں, سب ریزولوشن سے ہی شروع ہوتے ہیں. لیکن پھر کہتے ہیں ہندوستان اگر لچک دکھائے گا تو ہم بھی آگے چلے جائیں گے. تو یہ تو نیگوشیشن میں اسینشل ہے کہ آپ اپنی بیسک سٹیٹڈ پوزیشن کو ریٹریٹ کریں, اس کو دوبارہ کہیں. یہ تو اسرائیل بھی کہتا جائے گا جو کہ ہم نہیں کریں گے اور وہ کریں گے. آپ نے دیکھا نہیں اس دن اسرائیل کے پرائم منسٹر نے کیا کیا, کہ کھڑا ہو گیا ٹرمپ کے ساتھ, انگریزی میں کچھ کہہ رہا, ہیبرو کے اندر اپنے ملک کو ایڈریس کر رہا ہے کہ ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم اپنی فوجیں نکالیں گے, ہم نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ فلسطین کی ریاست بنے گی. کیوں کہ بڑے مبہم الفاظ تھے. تو اگر الفاظ مبہم تھے 20 پوائنٹ کے, اس کو پھر مسلمان ممالک بھی اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. وہ بھی یہ کہیں گے ہاں جی اس میں فلسطین کا ذکر ہے, ہاں جی اس میں ذکر ہے کہ ویسٹ بینک کے اوپر بالکل نہیں وہ قبضہ کرے گا. بہت شکریہ خورشید محمود قصوری جی, سابق وزیر خارجہ, بڑی ڈیٹیل سے بتا رہے تھے. حماس کے رد عمل کے حوالے سے شارٹ بریک ایک پروگرام میں شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بین الاقوامی امور کی ماہر. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. حماس کا رد عمل اور جو سٹیٹمنٹ آیا ہے, انیشلی میں چاہوں گا کہ کیا ٹیک ہے آپ کا اس پر؟ دیکھیے, حماس کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ پازیٹیو ہے, اور اس سے بھی زیادہ پازیٹیو بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے نہ صرف اس کو اپنے ٹروتھ سوشل, جو ان کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, اس پہ ری پوسٹ کیا ہے, بلکہ اس کے ساتھ کچھ لائنیں ایڈ بھی کی ہیں. تو ہمارے ناظرین کو پہلے ہی پتا ہوگا کہ کافی دن سے یہ بات ہو رہی ہے کہ پہلے ایک پلان بنا جس کے اندر کچھ نکات تھے, پھر وہ پلان جو ہے مسلم ممالک کے ساتھ ڈسکس ہوا, اس میں کچھ آلٹریشن ہوئی, دونوں پارٹیز نے بیٹھ کر ایکسکلوڈنگ جو ہے وہ فلسطینین اس پلان کو بنایا. اور پھر جب نیتنیاہو اور اس کی ایڈ جو ہے وہ ٹرمپ سے ملی تو اس میں کچھ بہت ڈراسٹک چینجز آئی ہوئی. اب ٹرمپ نے کا کون سا پلان جو ہے وہ حماس کے پاس پہنچا ہے, اس سے قطع نظر یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پوسٹ میں پہلی دفعہ حماس کو فلسطینین ریزسٹنس فورس کہا ہے, ٹیررسٹ کا لفظ نہیں یوز کیا ہے, جو کہ وہ کنٹینیوسلی کرتے چلے آ رہے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ فلسطینین ریزسٹنس فورس نے میرا پروپوزل پسند کیا ہے اور ایکسیپٹ کیا ہے, میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. اور نیچے پھر کاپی پیسٹ کر دیا ہے حماس کا رسپانس, جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور جس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. حماس نے کیا یہ ہے کہ پلان چاہے 3 ہے, 4 ہیں, 5 ہیں, جو انہوں نے مسلم ممالک کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا تھا اور جس پہ وہ ایگری کر سکتے تھے, اس ایک کلوز کو اٹھایا ہے اور بڑے سسٹمیٹک طریقے سے عربک میں اور انگلش میں کسی بڑے اچھے ریٹوریشین کے ساتھ بیٹھ کر ٹرمپ کی تعریف سے بات شروع کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹرمپ کے اس پیس پلان کو خیر مقدم کرتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے جو ان کا پلان ہے جس کے اندر غزہ میں امیجیٹ سیز فائر, غزہ کے اندر امیجیٹ جو ہے وہ IDF کا انخلا, جو وار پریزنر ہمارے پاس ہیں ان کی واپسی, اور غزہ کی کنسٹرکشن. اور ہم ایگری کرتے ہیں کہ ہم غزہ کی جو دیکھ بھال ہے وہ ہینڈ اوور کرتے ہیں فلسطینین میک شفٹ ارینجمنٹ کو, جس کو کہ عرب اور مسلم کنٹریز کی بیکنگ اور سپورٹ ہوگی. تو ہم ان کو ہینڈ اوور کرتے ہیں, اور ساتھ میں ہم جو ہے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے مستقبل میں دیکھتے ہیں کہ پھر یہ نیگوسیشن جب سٹارٹ ہوں گی تو ہم اس نیگوسیشن کا ایک بہت ایکٹیو, ہیلدی, رسپانسیبل پارٹ رہیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, میں سمجھنا اس میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے حماس کا بڑا واضح سٹیٹمنٹ آیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی قبضے کے خاتمے سے پہلے, جب تک اسرائیل اپنا قبضہ وہاں سے چھوڑتا نہیں ہے, حماس غیر مسلح نہیں ہوگی. تو اس نقطے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور اس میں آپ کو کہیں کوئی ڈیڈ لاک نظر نہیں آ رہا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا پازیٹیو چل رہا ہے اور کسی منطقی انجام تک پہنچ کر یہ سلسلہ دم لے گا؟
دیکھیں ہمیں ہوپفل تو نہیں ہونا چاہیے اور اوور جو ہے آپٹیمسٹک ہونا تو اس سچویشن میں بنتا ہی نہیں ہے. ہم ایک ایسے ڈیڈ لاک کی طرف دیکھ رہے ہیں جو پچھلے 80 سال سے اسی طرح چل رہا ہے. کم از کم اس کی ہسٹری اتنی پرانی تو ہے, اگر ہم اس سے بھی پیچھے نہ جائیں تو ہوا یہ ہے کہ ابھی ہم صرف اس کو ون ڈے ایٹ اے ٹائم صرف سمجھ سکتے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پلانز ہیں, پھر یہ کہ مسلمان ممالک کی اس میں جو شمولیت ہے وہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ حماس کسی اور پہ ٹرسٹ جو ہے وہ نہیں کریں گے. ٹھیک. ابھی بھی حماس نے جو ایک کلوز ہے اس کے پھر سب کلوزز کو مانا ہے, اور ایک کلوز جو ہے وہ ریلیٹڈ ٹو غزہ اور سیز فائر اور کیپٹیو واپس کرنا اور اپنے جو ہیں وہ پریزنر واپس لینا, اور خود جو ہیں انہوں نے والنٹیرلی کہا ہے کہ ہم ہینڈ اوور کر دیں گے, مگر جب یہ سیز فائر کا پروسیس ہو جائے گا تو ہم ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے جو پورا جو نیگوسیشن کا پروسیس ہے جو کہ اس کے بعد شروع ہونا ہے. تو ابھی ہم ہینڈ اوور کر دیں گے, جو ہمارا ٹیکنوکریٹک جو ہماری پیلسٹینین جو ہیں وہ اس کو گورن کریں گے یا اس کو دیکھیں گے, اوور سی کریں گے, اور وہ بھی وہ لوگ ہوں گے جن کو عرب اور مسلم کنٹریز جنہوں نے انیشیٹ کیا ہوا ہے ان کی بیکنگ. اچھا ٹھیک, میں آپ کا پوائنٹ میں سمجھ گیا. ڈاکٹر صاحب اب ضمناً یہ سوال ہے کہ بالکل پاکستان نے تو کہا, بلکہ اسحاق ڈار صاحب نے تو اسمبلی میں کہہ دیا کہ یہ تو وہ مسودہ ہی نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ایگری ہوا تھا. اس کے جواب میں ٹرمپ نے کہہ دیا کہ جو صدر ہیں انہوں نے کہا کہ سارے ملک تو اس کے سگنیچری ہیں, 8 ممالک, انہوں نے اس پہ ٹویٹ داغ دیا. اب اگلی بات یہ ہے سب سے امپورٹنٹ کہ نتن یاہو کیا اس کو ایگری کر جائیں گے کہ حماس کہہ رہی ہے کہ وہ کسی بھی صورت غیر مسلح نہیں ہوں گے, آپ پہلے قبضہ چھوڑیے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اور دوسرا بین الاقوامی جو اسٹیبلائزنگ فورس تھی جس نے اسٹیبل کرنا تھا اس پہ حماس نہیں ایگری. اس کے علاوہ وہ کہتی ہے, حماس کہتی ہے کہ اس کا حکومت میں کوئی کردار نہیں ہوگا. غزہ پر بین الاقوامی نگرانی والی بات پہ وہ نہیں ایگری. سرمایہ کاری کا جو علاقہ یا تبدیلی ڈائلاگ کا میکنزم, ان ساری چیزوں پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے. حماس کا غیر مسلح ہونا سب سے اس میں امپورٹنٹ ہے. سرحدی کنٹرول والا ایشو جو ہے اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوا. فال بیک پلان, ٹیکنوکریٹک حکومت, یہ ساری چیزیں. تو ان سارے معاملات پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ پھر نتن یاہو کو قائل کر لے گا کہ بات آگے بڑھے یا ڈیڈ لاک برقرار رہے گا؟ میں آپ کا وزڈم اس پہ کیا بتاتا ہے؟ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ ایک پلان کو معاہدہ کہہ رہے ہیں, اور ہم سب لوگ بھی اس کو معاہدہ سمجھنے کی غلطی کر رہے ہیں. اس پہ 12 سگنیچر ہونے ہیں, 8 وہ مسلم ممالک ہیں, پھر ایک پیلسٹینین اتھارٹی کی کوئی ریپریزنٹیشن ہوگی, ان میں سے بھی ہو سکتا ہے 2-3 فریق شامل ہوں, اور ساتھ میں یو ایس اے جو ہے وہ شامل ہوگا. تو یہ معاہدے کی شکل ابھی اس نے اختیار ہی نہیں کی, یہ پلان ہے, اس پہ کسی کے سگنیچر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ نتن یاہو کے لیے یہ بہت بڑا پولیٹیکل فیلئر ہے. اب نتن یاہو نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کو یہ پولیٹیکل ون بنا کر پیش کر پائے گا تو پھر تو آگے چلے گا, لیکن اگر پولیٹیکل ون نہیں بنا پائے گا تو اس کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوگا, کیونکہ آج ہی اس کا جو منسٹر آف اسٹریٹجک افیئر ہے اس نے ریزائن کر دیا ہے, اور باقی اس کی کولیشن گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے بین گوئر اور سموٹریچ جو ہیں کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہ اس چیز کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. حماس نے ایک بہت بڑا ایک سٹیپ یہ کیا ہے, ایک تو انہوں نے اپنی لینگویج میں ٹرمپ کا شکریہ اور ٹرمپ کو ایڈ کروا کے اس طرح سے اس کو سلیقے سے بنا ہے کہ پورا جو پروپوزڈ پلان ہے اس کو پلان کے طور پہ تسلیم بھی نہیں کیا, اس کی ایک کلوز اور آگے سے اس کی سب کلوزز کو تسلیم کرتے ہوئے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ سیز فائر کے ہونے کے بعد جو مرحلہ وار چیزیں ہوں گی اس میں ہماری پولیٹیکل ریپریزنٹیشن بہرحال ہوگی اور ہم اس میں کنسٹرکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے. ساتھ میں انہوں نے 100% شور کر دیا ہے نام لے کے کہ ہم بیکنگ اور سپورٹ چاہتے ہیں ان مسلم اور عرب کنٹریز کی. تو اس کا مطلب ہے ٹونی بلیئر اور جو جنرل کوریلا کا آسپیکٹ تھا اور اٹلانٹک کونسل کا, وہ بیچ میں سے مائنس ہو گیا. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ورڈنگ ایسی ہے کہ ٹرمپ نے نہ صرف اس کو انڈورس کیا ہے بلکہ ری پوسٹ بھی کیا ہے. تو اب اس میں ڈیڈ لاک کیا ہوگا؟ ڈیڈ لاک یہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو فیس کیپنگ چاہیے. نتن یاہو جس طرح سے اس بری طرح سے اس پوری چیز میں پھنس گیا ہوا ہے, اس کو بھی فیس کیپنگ اگر ملی, وہ اس کو پولیٹیکلی ون ون سچویشن کے طور پہ پریزنٹ کر سکا تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکا تو پھر بات کی بات ہے. لیکن نیگوسیشن سٹارٹ ہوں گی اکارڈنگ ٹو دا مسلم اور حماس پلان, جو کہ دونوں ایک پیج پہ ہیں دونوں گروپس, کہ پہلے آپ سیز فائر کریں گے, پھر پریزنرز کا تبادلہ ہوگا,
لوگ واپس آئیں گے اور اس کے بعد فنڈنگ پرووائڈ ہوگی ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کی, اور ٹیمپرری ایک گورنمنٹ سیٹ اپ ہوگی, مگر مائنس حماس کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ انہوں نے کہہ بھی دیا ہے اور ٹرمپ نے اس کو ری پوسٹ بھی کر دیا. اچھا لیکن بہرحال اس میں بھی ہم کتنے پر امید ہو سکتے ہیں؟ اگر نیتن یاہو کہتا ہے کہ میں تو اس کو بالکل نہیں مانتا, کیونکہ نیتن یاہو اپنی ہی بات کے نیچے آ گیا. وہ کل کہہ رہا تھا کہ حماس جو ہیں ان کو ہم نے کارنر کر دیا, ان کو آئسولیٹ کر دیا. اب ایک ایسی آپشن ان کو دے دی ہے کہ اب وہ اگر اس پیس پلان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو بس ان کا تو ہم نے اب صفایا کر دینا ہے, نہیں اور تو ہمارے وہ پاس بات تو ڈپلومیٹک سپورٹ بھی ڈاکٹر ہوگی. صاحب وہ بات تو درست نکلی. حماس نے کب ایگری کیا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہتھیار چھوڑ ہی نہیں سکتے. اس کی تو بنیاد اس بات پہ تھی کہ حماس جو ہے وہ ہتھیار چھوڑے گی اور اس کے بعد جو مسلم ممالک کی ایک فورس ہوگی جو وہاں جا کے اسٹیبلائز کرے گی, اسٹیبل کرے گی سارے ایریے کو, اور اس طرح کا سارا پلان تھا. لیکن وہ تو بنیاد ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے قبضہ چھوڑیے, ہم بعد میں ہتھیار چھوڑتے ہیں. نہیں, یہ بالکل اسی طرح لے کے چل رہے ہیں جو کہ مسلم ممالک نے ان کی آپس میں بہت بیک ڈور جو ہے وہ میٹنگز چل رہی ہیں, جو کچھ ہم تک پہنچتی بھی ہیں. وہ جو پلان تھا جس کو یہ 8 ممالک ٹرمپ کے ساتھ ایگری کر کے آئے تھے, وہ بھی یہی تھا. سٹیپ 1 میں پریزنر جو ہیں ان کو چاہیے جو حماس کی کیپٹیوٹی میں وہ واپس جائیں گے, اور ادھر سے پریزنرز آئیں گے, سیز فائر امیڈیٹلی ہو جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ واپس آنا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد حماس نے اس پلان میں بھی مانا تھا کہ وہ اپنے ویپن جو ہیں وہ ٹیمپریرلی ودرا کریں گے ان فورسز کو جو کہ مسلم ممالک مل کر بنائیں گے. اور بہت مسلم شکریہ ممالک نے کہا ڈاکٹر تھا کہ ہم شازیہ اپنی انور چیمہ صاحبہ جی, بین الاقوامی امور کی ماہر, بڑی ڈیٹیل سے حماس کا جو رد عمل آیا اس پر ڈسکشن کر رہی تھی. شارٹ بریک ایک پروگرام میں شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک تو حماس کو لے کر جو حماس کا سٹیٹمنٹ آیا اس پر بھی ان کا ٹویٹ آیا, اس پر بھی بات کریں گے. دوسرا ہمیں ان سے یہ بھی سمجھنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان سٹیٹمنٹ کچھ اور دے رہے تھے, پھر اسحاق ڈار صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کوئی اور بات کی, اور تیسرا ان سے یہ بھی سمجھیں گے کہ جو کشمیر میں ان کا معاہدہ طے پایا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ابھی کچھ دیر پہلے ہی آپ کا ٹویٹ آیا جس میں آپ نے لکھا کہ وزیراعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے مثبت جرأت مندانہ اور مسلسل سفارتی عسکری کردار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور جن کی سنجیدہ کاوشوں اور حکمت عملی کے نتیجے میں فلسطین میں جنگ بندی جو ہے وہ ممکن ہو رہی ہے. اس میں اسحاق ڈار صاحب اسمبلی پہ کچھ اور بات اس دن کر رہے تھے. پرائم منسٹر نے تو بڑی زبردست طریقے سے ویلکم کیا تھا, لیکن اگلے دن ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں وہ فلور آف دی ہاؤس کچھ اور بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ تو مسودہ وہ ہے ہی نہیں جس پہ ہم ایگری کر کے آئے تھے. تو میں یہ سینیریو سارا سمجھنا چاہ رہا ہوں سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا جی, پروگرام میں آپ نے دعوت دی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو فلسطین کا معاملہ ہے اس میں پاکستان کا جو موقف ہے وہ پہلے دن سے بڑا واضح اور بڑا دو ٹوک رہا ہے, اور فلسطین میں جو اسرائیل کی طرف سے مظالم اٹھائے گئے ہیں اس پہ پاکستان مسلم امہ کا وہ سب سے زیادہ وکل ملک ہے جس نے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ بین الاقوامی برادری کے سامنے, مسلم امہ کے سامنے ہمیشہ یہ بات کی کہ کس طرح وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے, کس طرح وہاں پہ نہتے فلسطینی عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بومبنگز ہو رہی ہیں وہاں پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات جو انسانیت سوز میں کہوں گا کہ سلوک تھا جو جاری ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کو فوڈ سپلائیز تھی وہ روکی گئی, جو ادویات کی ترسیل تھی وہ روکی گئی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں بین الاقوامی دنیا کے اوپر پاکستان نے سب سے زیادہ اٹھایا. اور نہ صرف فلسطین, اگر آپ دیکھیں تو ایران کے ساتھ جو جارحیت ہوئی اس میں بھی پاکستان سب سے پہلے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے والا ملک تھا, ایران کے ساتھ کھڑا ہونے والا ملک تھا. تو یہ ایک پاکستان کا وہ رول ہے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب جو ایک عسکری قیادت ہے, اور جو ان کی آپ یہ کہیں کہ مارکہ حق ہو یا سفارتی سطح پہ جہاں بھی پاکستان کو ضرورت ہو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کی, وہ پرائم منسٹر کے قدم بہ قدم آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ وہ کامیابیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہیں. اب اگر خاص فلسطین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دیکھیں اس کے اوپر ایک متضاد جو ہے آپ کو رائے جو ہے وہ مسلم امہ سے نظر آتی ہے. پیشتر ممالک نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نکات تھے ان کو سپورٹ کیا, لیکن اس کے بعد اس میں کچھ معاملات ایسے آئے کہ جس کے اوپر پاکستان نے بھی اور دیگر ممالک نے بھی جو ہے وہ کچھ خدشات کا اظہار کیا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ ان کی اپنی طرف سے, حماس کی طرف سے اور
ان کی اپنی طرف سے بھی پہلے تو تھوڑی خاموشی تھی، لیکن وہ آپ کو پازیٹیو سگنل نظر آتے ہیں۔ پاکستان نے بھی ہمیشہ اس موقف کی تائید کی ہے جو فلسطین کے حق میں ہے، اور جو میجارٹی مسلم ممالک نے فلسطین کے حوالے سے جو سٹینس اپنایا ہے، پاکستان اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ یہ ہمارا فرض بھی ہے، اور فلسطین کے نہتے معصوم مسلمان بہن بھائی اور جو بچے ہیں وہاں پہ، ان کے لیے آواز اٹھانا ہم نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری سمجھی ہے اور سمجھتے رہیں گے۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ جو سفارتی سطح کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو منون آپ کو منظر عام پہ آتے ہوئے ٹائم لگتا ہے چیزیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی حساس لوگوں کے قریب سبجیکٹ ہے کہ اس کے اوپر پازیٹیوٹی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ ہم اپنے اسٹیس پہ کھڑے ہیں، اپنے موقف پہ کھڑے ہیں، اور پاکستان کھڑا رہے گا انشاءاللہ۔ اور ایک آخری بات میں عرض کر دوں کہ یہ وہ موقف ہے کہ جس کے اوپر صرف پاکستان کی گورنمنٹ نہیں، پاکستان کے عوام بھی اس موقف پہ بالکل اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں اپنے فلسطینی جو بہن اور بھائی ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ ٹھیک، اچھا دوسرا چوہدری صاحب، ادھر کیا بنا کشمیر کے حوالے سے؟ آپ فائنل کر چکے، معاہدہ ہو چکا سر، یا کس سٹیج پہ ہیں ابھی؟ دیکھیے، جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے آزاد کشمیر میں، ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ جو ہے وہ بالکل حتمی طور پہ طے ہو چکا ہے، اور اس میں دستخط بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ یہ بتا دوں، وہ یہ ہے کہ عوام کے جو حقوق ہوتے ہیں یا ان کی جو فلاح و بہبود کے منصوبے ہوتے ہیں، یہ ہر گورنمنٹ کی، ہر پولیٹیکل پارٹی کی منشور میں بھی ہوتا ہے، اور اس کی اولین ترجیح بھی ہوتی ہے۔ اگر عوام کسی حوالے سے مطمئن نہ ہوں اور وہ چاہ رہے ہوں کہ فلاں سیکٹر میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے کال دینی، اس کے لیے پروٹیسٹ کرنا، یہ ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ اور ایکشن کمیٹی عوام کی ہی رائے کی اور عوام کے حقوق کی بات کر رہی تھی، اور وہ ان کا اپنا کشمیر کا ایک انٹرنل میٹر تھا۔ ہمیں کیوں انٹروین کرنا پڑا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کال دی گئی وہ دی گئی کہ یہ پرامن مظاہرہ ہوگا، لیکن پہلے نہیں بلکہ دوسرے دن اس میں تشدد کا ایلیمنٹ نظر آیا۔ ہمارے جو یہاں سے اسلام آباد پولیس کے جوان گئے ہوئے تھے، وہ بھی عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے گئے تھے، تو 3 جوان پولیس کے شہید ہوئے، اور کچھ جو مظاہرین تھے ان میں سے بھی کچھ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کی خبریں یہاں پہ آئیں۔ اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے انٹروین کیا کہ یہ پرامن مظاہرے کی آڑ میں اگر کوئی پرتشدد مظاہرہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہو رہا ہے، تو وہ کون سی ایلیمنٹ ہیں جو ایک جائز مطالبات میں آپ یہ کہیں کہ وائلنس نظر آ رہا ہے، انتشار اور تشدد نظر آ رہا ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے فوری طور پہ یہ کمیٹی تشکیل دی جس میں 5 وفاقی وزراء تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت تھی، کہ فوری طور پہ مظفر آباد جائیں اور جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کے جو وہاں پہ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ ملاقات کریں اور مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کریں۔ تو ہمارے ان سے مذاکرات کے جو ہے وہ 3 دور ہوئے، اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ 2 دن جو ہے ہم وہاں پہ رہے، اور تمام معاملات ان سے خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا گئے۔ ان کی اگر آپ ڈیمانڈز دیکھیں جو کہ معاہدہ سائن ہوا ہے، تو اس میں ساری پبلک ویلفیئر کے کام ہیں، ہیلتھ ریلیٹڈ ہے، ایجوکیشن ریلیٹڈ ہیں، جو ان کی آزاد کشمیر کا جو پرانے مسئلے چلے آ رہے ہیں، منگلا ڈیم کی تعمیر، اس کے بعد اس کی اپریزنگ ہوئی ہے، وہاں پہ کچھ متاثرین جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو معاہدے، جو سارے مطالبات تھے، یہ پبلک ویلفیئر اور عوام کے لیے تھے، اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر گورنمنٹ کا اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا نہ صرف انتخابی منشور ہوتا ہے بلکہ ان کا جو مینڈیٹ انہیں دیا جاتا ہے اس کا بھی بنیادی تقاضا یہی ہے کہ وہ پبلک کی خدمت کرے۔ تو یہ وہ بنیادی نکات تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس حوالے سے یہ چوہدری صاحب اس میں ساری آپ نے جو ڈیمانڈ تھی وہ مان لی ساری؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ آخری بات عرض کر دوں کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عہدیداران تھے، انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا، بلکہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ جب پرائم منسٹر اسلام آباد میں موجود ہوں گے تو وہ فزیکلی خود آ کے پرائم منسٹر سے ملیں گے، ان کا شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ ان کے لیے جن ہم عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی بات کر رہے ہیں، جو کہ ہم نے تحریر کر کے دیے ہیں انہیں کہ انشاءاللہ یہ ضرور ہوں گے، اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جتنے بھی فنڈز کی ضرورت ہوگی، باوجود یہاں پہ ہمیں فنڈز کی قلت کا ہم شکار ہیں، لیکن وہ فنڈز ہم آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو ان کی عوام کے لیے ضرور دیں گے۔ یہ وہ فری ہینڈ تھا جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہماری اس مذاکراتی ٹیم کو دیا،
اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاہدہ خوش اسلوبی سے طے پایا ہے، اور میں ایسے یہ کہوں گا کہ یہ امن کی فتح ہے، یہ کشمیر کی فتح ہے، یہ پاکستان کی فتح ہے۔ اچھا چودھری صاحب، اے ٹو زی سارے مطالبات مان لیے گئے پھر ایکشن کمیٹی کے؟ سب جو ڈیمانڈ تھا، چارٹر آف ڈیمانڈ سارے کا سارا؟ دیکھیں، ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کے لیے آزاد کشمیر کی جو پارلیمنٹ ہے، جو ان کی قانون ساز اسمبلی ہے، وہ وہاں سے جو آزاد کشمیر کا اپنا ایک آئین ہے اس میں امینڈمنٹ کے ذریعے ہی ممکن تھی۔ تو وہ جب ہم نے امن کمیٹی کے عہدیداران کو سمجھایا کہ یہ اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ درکار ہے، تو وہ بات انہیں سمجھ آ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ضد نہیں کی، بلکہ ہم نے یہ کہا کہ آپ اپنے جو عوامی نمائندے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، ہم بھی ان سے بات چیت کریں گے، اور اگر آپ سب مل کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے آزاد ریاست ہے اس کے حق میں ہے تو ضرور کریں۔ تو اس میں خوش اسلوبی کے ساتھ سارے معاملات طے پائے ہیں، لیکن جو تمام مطالبات پبلک ویلفیئر کے تھے وہ سارے ہم نے مانے ہیں۔ وہ نہ بھی گئے تو ہم اس کام کے لیے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ لگی ہوئی ہے، ہم بھی اس میں پارٹنر ہیں، وہ تو ہمارا مینڈیٹ ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فلاح و بہبود کے ان منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ چودھری صاحب، جو 12 سیٹس جو بات آپ حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ جس پر لیجسلیشن ریکوائرڈ ہے، تو آپ لوگوں نے جب بتایا کہ اس پر قانون سازی ہوگی، لیجسلیشن ہوگی تو پھر ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے، تو ایگزیکٹلی پھر اس مدعے کو لے کر کیا طے پایا ہے 12 سیٹوں والے معاملے کا؟ دیکھیے، اس کا یہ طے پایا ہے کہ جیسے پہلے میں نے کہا کہ اس میں تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک براڈ بیسڈ کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا، اس میں لیگل اسپیکٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں 2 جو ممبر ہیں وہ عہدیداران ہوں گے ایکشن کمیٹی کے، 2 جو ہے لیگل پیٹرنیٹی کے ماہرین ریٹائرڈ جج ہو سکتے ہیں، اور 2 جو ہیں وہ ہمارے وفاقی وزراء جو ہیں وہ اس کمیٹی میں شامل ہوں گے اور اس کو کنوین کریں گے۔ 2 وفاقی وزراء میں سے ایک ہماری جو ہیں کشمیر افیئرز کے منسٹر ہیں امیر مقام صاحب، وہ اسے کنوین کریں گے، اور دوسرا ممبر جو ہے وہ میں ہوں گا اس میں۔ ٹھیک، اور آخری بات چودھری صاحب، جو 1947 سے انڈین آکوپائڈ کشمیر سے لوگ یہاں موجود ہیں مہاجرین کی صورت میں، انہیں مالکانہ حقوق یا سٹیٹس نہیں مل سکا، وہ بھی ایک شک تھی، اس پر کیا طے پایا؟ بڑی اہم بات تھی وہ بھی۔ دیکھیے، مہاجرین کے لیے ہر ممکن اقدامات جو ہے وہ پاکستان نے کیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اس سے پہلے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے مظاہرہ ہوا تو 28 ارب روپے کی گرانٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دی۔ جو مہاجرین کے مسائل ہیں وہ حل کرنے یہ ہمارے ٹاپ ایجنڈا پہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہو، وہ آزاد کشمیر کے معاملات ہوں، وہ پاکستان میں بسنے والے مہاجرین کے مسائل ہوں، یہ مسائل ہمارے اور ہماری گورنمنٹ کے اور پرائم منسٹر کے بالخصوص دل کے بہت قریب ہے۔ میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا کہ صرف وہاں پہ خبریں چلنے سے ایک تشدد اور وہاں پہ کوئی فائرنگ ہوئی اور اس سے کچھ قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا، 1 منٹ ضائع کیے بغیر پرائم منسٹر نے یہ ٹیم تشکیل دی اور ہمیں وہاں پہ بھیجا، اور آج خوش اسلوبی سے وہ معاملات طے ہو گئے ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کشمیر کاز اور کشمیر ایشو یہ ہمارے دلوں کے کتنے قریب ہے۔ بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب جی، وفاقی وزیر، اور بتا رہے تھے کہ معاہدہ بڑی خوش اسلوبی سے طے پا گیا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔